औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इदरीस नाज और आप देख रहे हैं नाज बरदारी स्पेशल। आज हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी कल बरसी थी, उन्हें खराज तहसीन पेश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब चौधरी अशरफ मजीद साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद इसराइल एडवोकेट साहब। आप नामवर कानूनदान हैं, हमारी सिविल सोसाइटी का चेहरा मोहरा हैं, और बहुत सारे तारुफ हैं। जब मैं गुफ्तगू करूँगा तो तफसीली तारुफ रहूँगा। सर, आप दोनों को खुश आमदीद कहता हूँ। जी अच्छा सर, कल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी। मोहतरमा को जुदा हुए हमसे आप 2007 में मोहतरमा इस जहान फ़ानी से कूच कर गई थी। साल करीबन हो गया, 15वीं बरसी उनकी। अच्छा सर साहब, एक मतलब मोहतरमा इतना भरपूर वक्त गुजारा, और मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि मोहतरमा दूसरी खातून थी पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स में ही, और उन्हें शदीद किस्म का हदफे तनकीद बनाया गया, उनको तख्त मश्क बनाया गया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को। उनसे पहले मोहतरमा फातिमा जना, जब वो इलेक्शन में आई तो जनरल अयूब साहब ने शदीद तरीन उन पे हमले किए, उनके किरदार पर हमले किए, और उसके बाद मोहतरमा के साथ भी बिल्कुल वही सलूक हुआ। जहाज के जरिए पॉम्फलेट बांटे जाते थे, पूरे मुल्क में पर्चियां फेंकी जाती थी। लेकिन हम एक ख़ास पहलू है जिस पे गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के नाजुक तरीन दौर पे है। हमने 27 अरब डॉलर वापस करने हैं, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पर जो कर्ज़ों का अंबार है वो तकरीबन 52 या 53 अरब रुपए है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1996 में उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो उस वक्त पाकिस्तान पर सिर्फ 711 अरब रुपए कर्जे। मोहतरमा अपने 2 साल दौर इक़्तिदार में 28 अरब कर्ज का उन्होंने कर्ज लिया था, और 1996 में जब मोहतरमा की दूसरी हुकूमत का खात्मा हुआ तो 1704 अरब रुपए कर्ज हो गया था हमारा। यानी कि मोहतरमा ने 569 अरब रुपए का इजाफा किया था। ये अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो इसके जिम्मेदार जनाब असद मजीद भट्ट साहब है, ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी है। अच्छा सर, मोहतरमा के दौर में जो कर्ज था पाकिस्तान का, वो बता रहे हैं कि 1704 अरब रुपए था 1996 में, और उसके बाद आज देखा जाए तो हम 50 अरब रुपए जो है वो पाकिस्तान का कुल कर्ज है। तो मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट होती है, कौन सा ऐसा बड़ा काम होता है कि उसमें तकरीबन 35,000 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है? सर, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं FM 4 का बहुत मशकूर हूँ कि वो हमें इधर बुला की इज्जत बख्शते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी, आपकी टीम का बहुत मशकूर। तो नासाब बात ये है कि आप कह रहे हैं कि मोहतरमा के बाद, शहादत के बाद कौन सा ऐसा बड़ा काम हुआ कि ये इतना कर्ज हो। मैं ये समझता हूँ उसके बाद कोई काम तो हुआ ही नहीं है, विजन नहीं है। ये एक आलमी साम्राज्य जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बरसर इक़्तिदार आती है तो आलमी साम्राज्य में, जैसा कि अब आप देख लें कि अगर बिलावल भुट्टो सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बने हैं तो हमारे हमसाया मुल्क में सफ़े मातम बिछी हुई है। उन्होंने बल्कि ये लम्हा फिक्रिया है कि 25 करोड़ रुपया उन्होंने बिलावल के सर की भी कीमत लगा दिया है। आलमी साम्राज्य को अगर उनका चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो उनकी जान के दर पे हो जाते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विज़न भी तो यही था कि इस जंगल से हमने निकलना कैसे है। अगर वो आने वाले वक्तों को भी देखते हैं, वो कुव्वतें हैं जो हैं वो आने वाले वक्तों को देखती हैं, मोहतरमा के विज़न को देखते हुए उन्होंने वो आलमी साम्राज्य ने वो जो इधर शीशनाग पाले हुए हैं, उन्होंने अपने वो मकासद में कामयाब हुए। और पहले हमारे कायद जनाब शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को रास्ते से हटाया गया, वो मंजर से हटाया गया। इधर इस मुल्क में जो उनके एजेंट हैं उनके जरिए उनको तख्तादार पे चढ़ा दिया गया। उनका कसूर भी तो सिर्फ ये था ना कि वो सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, थर्ड वर्ल्ड को निकालना चाहते थे इन शीशनागों के चंगल से। तो वो उन्होंने ये देखा कि इधर ही जो उनके एजेंट हैं उनको लेके वो ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के दुश्मन बन गए, तो उनको तख्तादार पे चढ़ा दिया गया। इस वक्त वो फिर देख रहे थे कि इस वक्त थर्ड वर्ल्ड की सबसे बुलंद आवाज जो है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में थी, जो उसकी आवाज पूरे
ورڈ میں گونجتی تھی، تو انہوں نے اس کو منظر سے ہٹانے کے لیے طرح طرح کے گنونے ہتھ کنڈوں میں مصروف ہو گئے، اور وہ کچلے ہوئے مظلوم طبقوں کی سب سے بڑی بلند آواز کو انہوں نے کل جو جیسے کہا کہ کل برسی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دیا۔ یہ ان کی ایک پلاننگ تھی کہ یہ سب کچھ کرنا ہے، تو ان کے ایجنٹ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کچھ باتیں جو وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ دہرائی جا سکیں، تو صرف ضرورت تو اس بات کی ہے کہ وہ اپنے ایجنٹوں کو چھوڑتے ہیں ادھر کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہو، یہ ملک معاشی طور پہ بہت نیچے کھائی میں جاتا رہے، وہ معاشی عدم استحکام اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ادھر پھیلا کے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں کہ مثال کے طور پہ اب کبھی لانگ مارچ، کبھی لانگ مارچ بھی یہ اگر شروع کیا تو دنیا کی طریقہ واحد لانگ مارچ تھا کہ اس کو آگے رکاوٹ کوئی نہیں تھی، لیکن چل نہیں رہے تھے۔ وہ اپنے عالمی سامراج کا ایک ایجنڈا تھا جس کو پایا تکمیل تک انہوں نے لے کے جانا تھا۔ ایک ایسے بندے نے ایک برگیڈ وہ تیار کر دیا، وہ ملک کے لیے ایک لمحہ فکری ہے کہ بدتمیز ترین برگیڈ تیار کیا، تو یہ بہت لمحہ فکری ہے، اور انہوں نے اس سے امید لگا لی کہ جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، دونوں بیٹے ادھر دیکھے، ادھر سے دو کتے لے گئے، کتا ایک شیرو اور ٹائگر، وہ کتے پال لیتا ہے، تو دنیا اس پہ امید، تو کوئی ذہنی مریض ہی لگا سکتا ہے نا، کوئی تبدیلی کی کوئی امید لگائے، کوئی ذہنی مریض ہی یہ لگا سکتا ہے۔ پھر وہ اپنے کارکنوں کو ٹائگر اور شیرو کا نام دیتا ہے، تو ایک بڑی وہ گہری گنونی سازش ہے جس پہ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور وہ پاکستان کو، ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے نقشے پہ یہ چھوٹا سا ملک ہے جو عالمی جو ایٹمی طاقت بھی ہے، اور تھرڈ ورلڈ کو یہ لیڈ بھی کر سکتا ہے، تو اس کو انہوں نے اس سازش کے تحت یہ رکھنا ہے، اور اسی سازش کا نتیجہ تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو منظر عام سے ہٹایا گیا۔ اور یہی ہے کہ اب بھی یہ سوچنا چاہیے، یہ قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ وہ اقتدار میں آئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی آئے تو صفحے متاں بچ جاتی ہے، عالمی بلاکوں میں بھی، ہمسایہ ممالک میں بھی۔ اور یہ اب بلاول بھٹو پہ انہوں نے یہ اس کے ساتھ کی قیمت، کتنا بڑا لمحہ فکری ہے، ہمیں ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ جمہوریت کی اور کچلے مظلوم طبقوں کے مفادات کے تفوت کی شمع جو اپنے سروں سے جلا کے گئے ہیں، وہ ہمیں اپنے سروں سے جلانی چاہیے، ان کا تحفظ کرنا چاہیے ہمیں۔ چور صاحب، آپ کی گفتگو کو میں نے ایک لمحے کے لیے انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن اس میں ایک چونکا دینے والی آپ نے بات کی ہے۔ ویسے تو ساری باتیں سوچنے کے قابل ہیں، لیکن ایک بات چونکا دینے والی تھی کہ آپ نے دونوں بیٹے وہاں چھوڑ آئے، اور وہاں سے جو ایک شیرو اور ٹائیگر لے آئے کتے، اور وہ اپنے کارکنوں کو کہتے ہیں کہ آپ میرے ٹائیگرز ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ لیا جائے؟ خیر میں نہیں چاہتا کہ اس پہ مزید بات کی جائے، لیکن یہ چونکا دینے والی بات ہے میرے، یہ غلط تو نہیں ہے، سب کے سامنے ہے، بالکل سب کے سامنے ہے، یہ چونکا دینے والی بات ہے۔ اچھا سر، جب چوری صاحب گفتگو کر رہے تھے اسی سوال کے جواب میں، تو آپ کچھ لکھ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نیا سوال نہ کروں، اس کے بارے میں جو آپ نے پوائنٹس لیے اسی سوال کے جواب میں نہیں چاہتا کہ یہ سارا ضائع جائے جو آپ نے، تو سر پلیز۔ اچھا، محمد اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب، جب میں نے جیسے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک لمبا تعارف ہے ان کا، محمد اسرائیل ایڈوکیٹ ایک نامور قانون دان ہے، ہماری سول سوسائٹی کا چہرہ مہرہ ہے، چیمبر آف سول سوسائٹی اس کو لیڈ کرتے ہیں گجرانوالہ میں۔ اسی طرح خود کفیل کے نام سے ایک بہت بڑا پروگرام ہے لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا، یہ تتبع ہے امجد ثاقب صاحب، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، مطلب ایک بڑی کوشش ہے ان کی، بہت بڑی سٹرگل ہے، اور ہمارے گجرانوالہ کی جو 20 طاقتور ترین شخصیات ہیں گجرانوالہ میں، ان میں سے ایک ہے جناب محمد اسرائیل ایڈوکیٹ۔ اچھا سر، وہ جو میں نے سوال چور صاحب سے کیا تھا اسی کا جواب آپ کنٹینیو کیجیے سر، اگر سمپل دوہرا دیں آپ سوال کو۔ اچھا سر، میں آپ سے، آپ کا شاید سوال اس طرح سے تھا کہ جو ہمارے قرض لیے گئے ہیں دن میں دن بڑے ہیں، اور بڑے ہیں، زیادہ بڑے ہیں، اور سر محترمہ کے دور میں تو صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا حجم جو تھا وہ 1740 ارب روپے تھا، جی 1996 میں جب محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد تو یہ مطلب 50,000 ارب روپے سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس میں 34 قرضوں سے کے حوالے سے نا، جب بھی ہم اعداد و شمار میڈیا دے رہا ہوتا ہے نا، تو صرف ایک ہی لائن ہوتی ہے ان کی کہ فلاں وقت میں اتنے تھے، فلاں میں اتنے تھے، اور اب اتنے ہو گئے جی۔ اس سے علاوہ بھی لائنیں ہیں، اچھا جی، وہ بہت اہم ہے۔ اچھا جی، بس نے کہ قرض لیا کیوں جی گیا،
اچھا قرض لینا ڈیسائیڈ کس نے کیا؟ قرض لینے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہم عوام تک جو ہے نا پہنچنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اس پر بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. اچھا بہت سمپل سی بات ہے. قرضے بڑھے، سادہ سی بات ہے نا، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. قرضے بڑھے اور ملک کی حالت جو ہے نا وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی. بالکل ٹھیک. تو ایک تو یہ بات کہ قرض جس مقصد کے لیے لیے گئے تھے وہاں نہیں لگے. بالکل ٹھیک ہے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. قرض لینا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ان پیسوں کا زیادہ امپورٹنٹ. جہاں پر وہ اچھا پھر وہ گئے کہاں؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم وہاں دیکھیں گے کہ کس کے پاس تھے وہ، با اختیار کون تھا. تو پھر وہیں جائے گا کہ یہ ڈیسائیڈ کس نے کیے تھے کہ لے لیے جائے. اچھا پاکستان میں با اختیار کون ہوتا ہے؟ آخری اختیار اقتدار. چلیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ سارے سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے، میں با اختیار نہیں تھا. شہباز شریف صاحب نے بھی یہ کہہ دیا، اور عمران خان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے جنرل باجوہ وہ با اختیار. یہاں پہ وہ کتنے، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو ایک ٹکے کا بھی اختیار نہیں تھا، تو جس کے پاس ایک ٹکے کا اختیار نہیں ہے کیا اس کو اتارنے کی سازش عالمی سامراج کرے گا؟ کیا امریکہ اس کو اتارنے کی سازش کرے گا جس کے پاس ایک ٹکے کا بھی اختیار نہیں ہے؟ وہ تو بڑے سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ مجھے یہاں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ تو اتنے سادگی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اب پتا چلا کہ جنرل آصم منیر جو ہے نا وہ تو حافظ قرآن ہے، وہ بڑا نیک آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے، تو وہ اس سے ہمیں بڑی بڑائی کی تو ہے انشاءاللہ کہ وہ ملک کے لیے بہت اچھا کریں گے. یہ تو مجھے اب پتا چلا. حالانکہ جب یہ وزیر اعظم تھے اس وقت ڈی جی آئی ایس وہ تھے، انہوں نے ان کے سین سے بنا، انہوں نے ہی اس کو اتارا. وہ کیا وہ سب کو پتا ہے کیوں اتارا گیا. انہوں نے کیا جا کے کہا تھا کہ یہ 3.5 بازار کیا کر رہا ہے، 3.5 کیرٹ کی ہیرے کے بجائے 5 کیرٹ مانگا جا رہا ہے. ڈائریکٹ آپ نے گوگیاں پیڑنیاں پالی ہیں، اللہ کا واسطہ یہ سوشل میڈیا پہ سب کچھ آ رہا ہے. یہ کہا تو اس کو اتار دیا گیا. اب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں. یہ اصل میں مجھے تو یہ ہے کہ یہ صرف بورڈ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ اندر آ سکتے ہیں. سر یہ اب جنرل آصم منیر تو اب آئے ہیں، جب جنرل باجوہ آئے تو تب بھی ان کے یہی وچار تھے ان کے متعلق، بلکہ ایکسٹینشن دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پاکستان کی ہسٹری کے سب سے جمہوریت پسند جو ہیں جنرل وہی ہیں. یہ ساری عمر بھی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر اپوزیشن ہے یہ 1.5 سال کے لیے تو کم از کم ان کو رکھ لے جب تک الیکشن نہیں ہونے، اس وقت تک ان کو توسیع دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. صاحب یہ جو سیاست ہے نا جی ایک شطرنج ہے. اچھا شطرنج میں کچھ بھی چیز نظروں سے اچھل نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. دشمن کا ہاتھی، پیادہ، سپاہی، بادشاہ سب سامنے ہوتا ہے. اپنی طاقت بھی اپنی کمزوریاں بھی اس کے دشمن کے سامنے ہوتی ہیں اور دشمن کی آپ کے سامنے ہوتی ہیں. جی بالکل ٹھیک. ایک تو یہ بات ہے. اچھا جب یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح سے کوئی بھی سیاستدان فرض کرو اس طرح سے کوئی اسٹیپ لے، ان کو اسٹریٹجیز کہا جاتا ہے. جی ٹھیک. وہ پولیٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ہم گڈ مڈ کہاں کرتے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات کو جب ہم مکس کر دیتے ہیں اپنے ریلیجیس اور ایتھکس میں، تو ایتھکس کا اور ریلیجن کا میدان اور ہے، پولیٹکس کا میدان اور ہے. نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کو اخلاقیات سے آزاد کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. جی سر. جب مثلا یہ غلط بات ہے کسی کو دھوکہ دینا، جی دشمن ہے، جی اب آپ نے دشمن کو دھوکہ دینا وہاں پر بھی آئے گا. بالکل ٹھیک. معاملہ اور ہوتا ہے، یعنی کہ لائنیں الگ الگ ہیں. بالکل. میں قطن بھی اس حساس ٹاپک کی طرف جو ہے نا اس کو زیادہ حساس کرنا چاہ رہا. میں اپنی بات کو صرف کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ یہ جو قرض لیے گئے ہیں نا، جی اب دیکھیں شیطانی عمل کیا ہوتا ہے. شیطان کرتا ہے گمراہ، کہ جو حقیقت ہے اس سے کو اجھل کر دیا جائے اور جو حقیقت نہیں ہے اس کو حقیقت سامنے لا. بالکل ٹھیک. جتنی بھی پولیٹیکل گورنمنٹس آئی ہیں، سول وزیر اعظم آئے ہیں، وہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے. آسمان جہانگیر صاحبہ کا وہ بہت بڑا وہ قول ہے، ان کی آبزرویشن تھی کہ جس دن آپ کو ان جرنیلوں کے، پاکستان آرمی کے جو کرپشن ہے وہ جب سامنے آ گئی تو آپ کو سیاستدان فرشتے نظر آئیں. کیا بات ہے. بالکل. تو یہ جو آپ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کنگال ہو گیا
تو گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ سیاستدانوں. نون لیگ والے جناب اینٹی نون لیگ والے کو دے رہے ہیں اور اینٹی والے نون لیگ والوں کو گالیاں دے رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں گمراہ شیطانی عمل. تو ہمیں اس شیطانی عمل سے نکلنا ہوگا، جو ہے اس کو سامنے لانا ہوگا. اور اس اگلی بات آگے المیہ دیکھیں کتنا ہے کہ ایک پارٹی کو حکمرانی سے، اقتدار سے جب وہ نکلتی ہے تو تب وہ فوج کو ہٹ کرتی ہے اور بڑے زبردست طریقے سے وہ جو ہے نا ہٹ کرتی ہے. پھر اس کو کوئی یاد نہیں رہتا کہ یہ ادارہ ہے، اس کو بچانا ہے، اس کے بچانے سے ملک بچے گا. لیکن جب وہ اسی کے تعاون سے اقتدار میں آ جاتی ہے، اسی فوج کے تعاون سے اقتدار میں آ جاتی ہے، تو پھر اس فوج کے وہ گن گانے لگ پڑتی ہے. قریب ترین جو لوگ ہیں، جو قریب ترین پولیٹیکل حریف ہیں، نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، دونوں نے ایسا کیا ہے. نون لیگ نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس کے بعد جب ایکسٹینشن کی باری آئی ایک آرمی چیف کی، تو اسی نون لیگ نے، جس کے خلاف ان کے وزیر اعظم نے، ان کا جو سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کا نواز شریف، اس نے ایسی تقریر کی تھی کہ عام آدمی بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نہیں بلکہ یہ تو کوئی مودی کی زبان بولی جا رہی ہے. اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ اتنی وہ شدید تقریر تھی، وہ پورے ادارے کے خلاف تھی. ہاں، اتنی شدید تقریر تھی وہ جو ہے نا وہ. کوئی سوچ نہیں رہا تھا کہ ایکسٹینشن کے حق میں یہ مسلم لیگ نون ووٹ کرے، لیکن اسی نے ووٹ کر دیا. اب یہاں پر جو ہے نا یہ جن کے کندھوں پر آئے عمران خان، جنرل پاشا کو کون نہیں جانتا. بالکل. اور آج جب جو ہے نا وہ جب وہاں سے جب وہ تھے تو وہ ساری اچھائیاں ان میں، وہ بیان سارے آپ کے سامنے ہیں. اور آج وہ نہیں ہے تو آج ساری برائیاں. چور صاحب ایک بہت بڑی بات انہوں نے کی ان کی گفتگو میں، یہ تھی کہ کوئی بھی حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، جب آرمی ان کے اقتدار کے لیے راہیں ہموار کرتے ہیں تو انہیں ان سے بہتر کو نہیں نظر آتا، لیکن جب وہ دوسرے کے لیے کر رہے ہوتے تو وہ غدار ہو جاتے ہیں. مطلب عجیب سی. اچھا چور صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا. محترمہ بینظیر بھٹو سے میں نے آغاز کیا تھا. آپ نے محترمہ کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی پالیٹکس کو بہت قریب سے دیکھا، آپ ان کے بہت قریب تھے اور محترمہ سے آپ بہت متاثر تھے. اچھا چور صاحب، میرے ذہن میں آیا کہ آپ ایک موٹر وے کو لیجئے. اس زمانے میں جو سب سے بڑا پاکستان کا پروجیکٹ تھا وہ موٹر وے تھا جسے میاں نواز شریف صاحب نے ڈیزائن کیا. میاں نواز شریف صاحب آج بھی موٹر وے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. یہ 6 رویا سڑک تھی، محترمہ نے اسے 3 رویا کر دیا. اور محترمہ کا اس وقت بیانیہ یہ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر اتنے قرضے انبار لگائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی جو نسلیں ہیں ان کے بچوں کا بال بال قرضوں کے نیچے دب جائے گا. ان کا موقف یہ تھا. انہوں نے کہا تھا کہ موٹر وے ضروری ہے، لیکن اسے کہیں ضروری ہے ہماری خود مختاری اور لوگوں کی خودداری. تو محترمہ نے اس ہجوم کو کم کر دیا تھا. تو محترمہ تو چاہتی تھی کہ پاکستان پر قرضوں کا انبار نہ ہو. آپ نے کیسے دیکھا محترمہ کی اس پوائنٹ آف ویو کو؟ یہ جیسے آپ نے کہا کہ محترمہ تو چاہتی تھی کہ پاکستان یہ عالمی سامراج کے پنجے سے نکلے، وہ ان کی یہ کوشش تھی. اسی لیے وہ بھی سمجھتے تھے، وہ تو آنے والے 100 سال کو بھی دیکھتے ہیں، 50-100 سال کو وہ دیکھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے کنٹرول میں اب نہیں رہنا. محترمہ نے تو یہ کہ اتنا قرضے ہمیں پاکستان کو لنک کرنا چاہیے. مواصلاتی رابطے نہ ہو تو وہ ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی کے لیے. یہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارا اس سے بھی گزارا ہو سکتا ہے نا خودداری کو داؤ پہ لگا کے. وہ یہ ہمیں پتا تھا کہ وہ 6 اگر یہ بنا کے ہم 6 ماہ میں ہی جتنا لگائیں گے اس سے زیادہ ہم ریٹرن ہمیں واپس آ جائے گی. وہ اگر لگاتے ہیں تو اتنا ریٹرن ہمیں 5 سال میں بھی نہیں آ سکتی. بالکل یہ 6 ماہ میں اس سے ڈبل ہمارے پاس آ جانے تھے جو ہم قرضوں کی دلدل سے نکل سکتے. محترمہ نے تو آنے والے وقتوں میں دیکھ رہی تھے وہاں کے بہتر مستقبل کے لیے، تو وہ تو دیکھ رہے تھے. جیسا کہ انہوں نے عیسائی صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ہم اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، کہ انہوں نے کہا کہ وہ راستے تو اور نکلتے ہیں کہیں. الزام کسی پہ آسما جہانگیر کا ذکر ہوا تو ان کو تو پتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے غدار کھیلنا تو جب صدر ایوب آتے ہیں سیاست میں تو سب سے پہلے وہ محترمہ فاطمہ جناب پہ غداری کا الزام لگایا. پھر ان کی کردار کشی. اور جو بنگال کے لیے بڑے سنسیئر تھے، حسین سوروردی، وہ تو چیف پولنگ ایجنٹ تھے بنگال میں فاطمہ جناح کے. اور غفار خان ادھر تھے سرحد جس کو آپ کے بی کے کہتے ہیں ادھر. وہ سب
محمد مری وہ وزینجو فیملی وہ ان کے چیف پولنگ ایجنٹ تھے جن کو غدار کہہ کے ان کو اتنا پیچھے پھینک دیا گیا. تو جنہوں نے کہتے ہیں منزل ان کو ملی جو شریک سفر نہ تھے, تو جو پاکستان کے لیے جنہوں نے اسٹرگل کی وہ تو پیچھے رہ گئے. جاگیردار اور سرمایہ دار وہ آگے کیا قائد اعظم کو نہ جاگیردار تھا نہ سرمایہ دار تھا, جس نے نظریہ پیش کیا علامہ اقبال نہ جاگیردار تھا نہ سرمایہ دار. یہی طبقے کو آگے آئیں گے تو ملک کا مستقبل سنورے گا. اور ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے ہی طبقے یعنی فیوڈل اور بیوروکریسی کی نفی کرتے ہوئے وہ چل پڑی, جن کی وجہ سے ان کو عبرت کا نشان بھی بنا دیا گیا. وہ چاہتے تھے کہ وہ کریم کو لے کے جن کی محنت ہے ان کو ثمرات بھی ان کی جھولی میں پڑنے چاہیے. تو اگر انہوں نے یہ سوچی تو ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا. وہ عالمی سامراج کے ایجنٹ جو ہیں, میں یہ ذرا انہوں نے کھل کے بات کر دی, میں ذرا یہ لفافے میں ڈال کے بات تو وہی ہے, وہ پتہ تو سب کو ہے. وہ جنرل باجوان ہے, تو یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں یہ ذرا سا میں نے ایشو کہا تھا کہ انہوں نے دراصل اگر کہا ہے نا کہ سیاستدان وہ ناکام, بھائی سیاست تو شروع ہی فوج نے کی تھی. فوج کے اندر سیاست ادھر سے گند سارا گند غدار تو اس وقت کی گردانیں شروع ہوئی ہیں جو اصل اس سے پہلے سارے پاکستانی تھے. اگر غدار نہ کھایا جاتا شاید وہ بنگلہ دیش بھی یہ لگنا ہوتا, وہ نہ لگ ہوتا. اگر ان کو غدار نہ کہہ دیا جاتا, ایک غیر قانونی سازش کے ذریعے ڈی سیڈ نہ سہروردی کو کیا جاتا, اگر کلکتہ سے ادھر مشکل تھا ان کے لیے, وہ ادھر کی ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑتی تھی, پاکستان آتے تھے, یہ کہتے تھے جی آپ تو ڈی سیڈ ہیں, آپ ادھر نہیں رہ سکتے, آپ پاکستان. وہ کیا کرتے, بالکل ٹھیک, ان کے لیے ادھر مشکل کر دیا. وہ عوامی لیگ تو بنی اس لیے تھے جب ان کو پھینک کے باہر پھینکا, بالکل مسلم لیگ سے باہر پھینکا. انہوں نے کھوٹے سکے, جس کا قائد اعظم نے کہا تھا کھوٹے سکوں کی اجارہ داری ہوگی, وہ مخلص لوگوں کو انہوں نے نشانیاں لگا کے باہر پھینکنا شروع کیا. وہ ادھر سے یہ سارا نظام خراب ہوا. بالکل ٹھیک. اچھا سر, بات ہوئی کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ نے ایک جو بہت بڑی بات کی تھی کہ جب آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو فوجی نہیں, انہوں نے کہا تھا جرنیل کتنے کرپٹ ہیں, اگر پتہ لگ جائے تو آپ کو اپنے سیاستدان فرشتے لگنے لگے. اچھا سر, پچھلے دنوں چند سال پہلے بلوچستان کے ایک ڈپٹی سیکرٹری کے گھر سے جو مال پکڑا گیا تھا اس میں 45 ارب روپے تھے اور بے پناہ سونا تھا. یہ ایک ڈپٹی سیکرٹری جو گریڈ 18 کا تھا, 18ویں اسکیل کا بندہ, اور اس کے گھر سے اربوں روپے نکل آتے ہیں. اور ہمارے جرنیل جو ان کے ٹاپو مشہور ہیں کہ وہ انہوں نے اتنی کرپشن کیا کہ وہ جا کے پورے کا پورا جزیرہ خرید لیتے ہیں, ایک ٹاپو ان کی ملکیت ہوتا ہے. تو مطلب یہ نہیں کہ سیاستدان کرپشن نہیں کرتے, لیکن ایک ڈپٹی سیکرٹری جہاں 45 ارب روپے جس کے گھر سے نکل آتے ہیں, اس کے اساسوں کا آپ شمار نہیں کر سکتے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی, سول بیوروکریسی اور فوجی بیوروکریسی مل کے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں؟ اس کو لوٹنے والوں نے ان کے پاس جو لوٹ کا حصہ ہے نا, وہ تو صرف ایسے ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ. سیاستدانوں کے پاس, سیاستدان بھی جو بھی باقی لوکل جو یہاں لٹیرے ہیں نا, ان کے اصل ہوتا ہے جو لٹتا کہاں ہے پاکستان میں. جی, لٹتا ہے کہ آپ نے ادارے بیچے, ٹھیک ہو گیا, وہاں لٹ گیا. آپ نے قرض لیے, وہ لٹ گئے. ادارے بیچ کے پیسے کہاں گئے, وہ ملک میں نہیں لگے, وہ اکاؤنٹس, اچھا اکاؤنٹس میں چلے گئے کس کے اکاؤنٹس میں؟ ہمیشہ اس کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے, باقی کو تو چھچڑے ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو وہ گوشت کی پٹ اور ران کی بوٹیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ شیر ہی کھاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ جن کے ہم تذکرے کرتے ہیں نا, یہ تو وہ چھچڑے ہیں. ہم کو یہاں پہ لگا کے, اور اصل جو اس کے گریبر ہیں, اصل جو ڈکیت ہیں ہمارے حقوق کے اور ہمارے وسائل کے, ان کی طرف سے نا دھیان ہٹا دیا گیا. اس کے اوپر بات ہی کبھی نہیں ہوتی. اگر کوئی اس پہ کرنے کی کوشش کرے, وہ بھی غدار کہلاتا ہے. وہ غدار ہی نہیں, وہ جان سے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور آپ کے میڈیا پرسنز کتنے ہی جان سے گئے جنہوں نے یہ ٹریک لیا کہ ہم نے ان کو
سامنے لانا ہے. یا ان کو جان سے مار دیتے ہیں یا پھر اتنا ڈرا دیتے ہیں, ان پہ فائرنگ ہوتی ہے, جیسے حامد میرو بہت سارے لوگ ہیں جن پہ مختلف لوگ ہیں, ہم کسی کا نام لیں, لیکن سیدھی سی بات ہے جو اس کے خلاف کوئی بولے گا تو وہ اس کو چھوڑیں گے. یہاں اصل ایشو یہ ہے کہ یہ اصل ملک لوٹا گیا. اچھا اب ناصر آپ کے پروگرام کے توسط سے, جی سر, آپ کے تمام پولیٹیکل جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ فوکسڈ ہوتے ہیں اور بالکل ایک نئی جہت اور نیا نقطہ ان میں اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں یہ جو بحث ہوتی ہے نا کہ کون آئے, جی جی, کیا عمران خان آئے, کیا نواز شریف آئے, کیا بلاول آئے, یا کوئی کون آئے, جی جی, تو بات یہ ہے کہ آنا کس لیے ہے اس نے. بالکل ٹھیک ہے, کسی ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نہیں, آنا کس لیے ہے اس نے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ پتہ لگ جائے نا کہ آنا کس لیے ہے, جب سول وزیر اعظم ہوتا ہی بندھا ہے تو پھر یہ بحث غیر ضروری نہیں ہو جاتی کہ اس کے اوپر جھگڑیں کہ یہ بے اختیار ہے یا یہ بے اختیار, آئے گا کون اور جائے گا کون, یہ تو پھر بحث, یہ تو irrelevant سی. دیکھنا ہمیں پھر نان ایشو میں الجھا دیا گیا, اور کس حد تک الجھا دیا گیا کہ اصل جو ہیں جو ہمارے ملک کے زوال کے, اس کی تباہی کے ذمہ دار ہیں, تاکہ اس طرف دھیان ہی نہ جائے. بہت خوب. اچھا سر, پروگرام کا وقت بہت مختصر ہے, آخری سوال آپ سے کروں گا اور پھر اسرائیل صاحب سے آخری سوال. آج کا پروگرام میں چاہتا تھا کہ ہم محترمہ کے ارد گرد, محترمہ پاکستان کی آخری ویژنری لیڈر ہیں میرے نزدیک. ان کے بعد کوئی ایسا ویژنری لیڈر نہیں ہے جس کے پاس اپنا ویژن ہو اور وہ قوم کو دے سکے, قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا. قرضے لے کے تو کوئی بھی ملک چلا سکتا ہے, مجھے سا نالائق بندہ آپ بٹھا دیں, اسے IMF فیڈ کرتی رہے, قرضے دیتی جائے تو وہ ملک چلاتا جائے گا. میرے خیال میں محترمہ آخری ویژنری لیڈر تھی. آپ کیا کہتے ہیں, آپ محترمہ کے بہت قریب رہے, آپ نے محترمہ کو کیسا پایا, وہ پاکستان کیسا دیکھنا چاہتی تھی, جس ہم ٹریک سے ہٹ گیا وہ ٹریک کون سا تھا؟ یہ لمحہ فکریہ ناصب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک ویژن تھا محترمہ کے پاس, محترمہ ایک سنسیئر اور بہت محب وطن لیڈر تھی. یہ کہلوانے کے لیے جان دینی پڑتی ہے. بالکل ایسے پورا خاندان زندہ کو تو پہلے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو ادھر ہی جو عالمی سامراج کے ایجنٹ وہ کہتے نہیں تھے کہ سیکورٹی رسک ہے, یہ ذوالفقار علی بھٹو سیکورٹی رسک ہے. جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاست میں آنا پڑ گیا, کتنی ان کی قربانی ہے, کتنی ان کی وہ تو داستان بیان بھی نہیں کر سکتے کہ جتنی وہ محترمہ اکثر ہم بیٹھے وہ کہا کرتی تھی کہ سب سے اذیتیں تو کتنی تھیں. وہ کہتے قید سب سے مشکل یہ تھا کہ قید تنہائی 5.5 سال محترمہ نے قید تنہائی میں گزارے کہ کسی کوئی نظر بھی نہیں آتا تھا. وہ سب سے مشکل کہ وہ قید تنہائی ہے, اس کے لیے اس درمیان ان کے والد کے آخری ملاقات, یہ وہ سب سے مشکل یہ تھا کہ قید تنہائی, کہ کسی سے ملا میں دیکھ بھی نہیں سکتی, کسی کو بات نہیں کر سکتی. وہ یہ کرنے کے لیے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد یہ آئی تو اس وقت وہی ایک طبقہ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کو غدار کہتے تھے ملک کا, وہ آگے کہ ذوالفقار علی بھٹو تو ٹھیک تھے, وہ نئے جال کے ساتھ آئے نا کہ ذوالفقار علی بھٹو تو ٹھیک تھے, محترمہ بے نظیر بھٹو اس ملک کے لیے سیکورٹی رسک ہے. تو اب جب محترمہ نے اپنے کردار سے ثابت کیا, عالمی بلاکوں میں پتہ چل گیا کہ یہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں ہے, یہ عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم ہی نہیں ہے, یہ تو تھرڈ ورلڈ کی مقبول ترین بلند ترین آواز ہے. وہ جب خاموش ہو گئی تو مجبوراً آنا پڑا سیاست میں. جبکہ محترمہ نے تو کبھی اپنے ساتھ اسٹیج پہ بھی نہیں, میں نے نہیں کبھی دیکھے تھے آصف علی زرداری صاحب. جب آصف علی زرداری اقتدار میں آئے اس وقت انہوں نے کہنا شروع کر دیا وہ تو سب ٹھیک تھے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ عالمی سامراج تو ڈرا ہوا ہے بلاول بھٹو کے ویژن سے کہ بلاول بھٹو اگر سفر کرتا ہے تو وہ اپنی پاکٹ سے ٹکٹ خرید رہے ہیں, اگر کہیں ہوٹل کر رہے ہیں تو اپنی پاکٹ سے, وہ سرکاری خزانے میں بوجھ نہیں ہے. اور ملک کے یہ دیکھیں کہ پہلی حکومتیں وہ ملک کو وائٹ لسٹ میں تھا, صرف تمام ہی لوگ عالمی سطح پہ بھی پرچار ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف اس کے ویژن کی وجہ سے ایک
بلاول بھٹو کے ویژن کی وجہ سے، اس کی محنت کی وجہ سے ملک جو ہے نا گرے لسٹ سے باہر نکلا ہے، گرے لسٹ سے باہر نکلا گیا، یہ اس کی کوشش ہے۔ تو پیپل پارٹی کو جب بھی عالمی سامراج یا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا تھریٹ تو صرف اور صرف پاکستان پیپل پارٹی کو ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی نے عوام کے مفادات پہ کبھی سودے بازی کی نہیں، جان دے دی ہے لیکن سودے بازی کی نہیں کی۔ مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ جس ماں کا اس نے دودھ پیا ہے، جس ذوالفقار بھٹو کا نواسا ہے، جو خون رگوں میں دوڑا ہے، وہ صرف اس سارے ملک کو جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، سے صرف اور صرف بلاول بھٹو ہی نکال سکتے ہیں۔ اور اس وقت عوام کو دیکھنا چاہیے۔ میں پاکستانی عوام کو، خاص کر نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مودی ہی کیوں اس کی، وہ جنتا پارٹی اس کی جان کی کیوں دشمنی اتنی ہو گئی ہے۔ خدا کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اگر ملک کو عالمی بلاکوں کے مقابلہ میں لا کھڑا کرنا ہے تو۔ اسرائیل صاحب آخری سوال ہے، چوری صاحب کی گفتگو بہت اچھی تھی۔ ہمارے FM نیوز، FM4 کے ٹی وی اور FM4 کے لائیو، اس کا ایک منشور ہے سر کہ ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی پارٹی کے اسپوکس مین نہیں ہے۔ لیکن محترمہ بینظیر بھٹو جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، آج ان کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے، محترمہ کو یاد کر رہے تھے چوری صاحب۔ اچھا سر، آپ چونکہ ایک بڑے نیوٹرل آدمی ہیں، آپ سول سوسائٹی کو اس کو نمائندگی کرتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اچھا سر، کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنی نوجوان نسل کو دے سکیں اور پاکستان کے عوام کو دے سکیں کہ ہم اس گرداب سے، اس بحران سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ آپ ایک ویژنری آدمی، میں چاہوں گا کہ ایک بڑا سالڈ قسم کا، ایک بڑا ٹھوس قسم کا آپ پیغام دے دیجئے۔ بہت سادہ سا پیغام ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ یہی نہ سمجھیں کہ جتنی عمر ان کی ہے صرف حقائق اسی عمر کے دور کے ہی ہیں، ان کو جو اس سے پہلے دور گزرا ہے اس کے حقائق بھی سامنے رکھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پہلے سے جو موجود حقائق ہیں، ہمارے سیاسی حقائق، اور ان سے جو نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو وہ اگر تاریخ کو تھوڑا سا پڑھ لیں، ایک تو ضرور وہ پڑھیں۔ مثلا وہ کیا کہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم فلاں لیڈر کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس نے اس فوج کو، ان کے اداروں کو آنکھیں دکھائی ہیں، جرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا پہلے بھی کبھی کسی نے ایسے کیا تھا کہ نہیں کیا، اگر کیا تھا تو اس کے ساتھ کیا بنا۔ وہ کیا تھا بھٹو فیملی نے، جان گئی، دونوں کی جان گئی، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی اور محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی۔ تو نوجوانوں کے لیے سر خاص پیغام یہ ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے سطحی آرگومنٹس پر اپنا ذہن متعین نہ کریں۔ خاص طور کے اوپر جو فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا اور فیس بک کا جو دانش ہے یہ بہت ہی سطحی ہے، اس کی جڑیں نہیں ہیں۔ مطالعہ کریں حقائق کا، تاریخ کا۔ اگر انہیں سیاست پر بات کرنی ہے تو سیاست کا مطالعہ کیے بغیر اپنے آپ کو حتمی نہ سمجھیں، صرف یہی پیغام۔ بہت شکریہ محترم ناظرین، آج آپ نے آج کا پروگرام سنا، دیکھا۔ بہت امپورٹنٹ بات تھی جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا تھا کہ پاکستان پر اس وقت 50,000 ارب روپے سے زیادہ قرضے ہیں اور یہ قرضے میں نے اور آپ نے ادا کرنے ہیں۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ وہ قرضے کس نے لیے اور کیوں لیے۔ بڑا متعدل جواب دیا گیا کہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں کہ کس نے قرضے لیے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ قرضے کھا کون گیا۔ اس پہ آپ نے بھی غور کرنا ہے۔ جن لوگوں نے ٹاپو خریدے ہیں، جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے نکلتے ہیں، ان پر بھی ضرور توجہ دیجیے گا۔ سیاستدانوں کو گالیاں دینا یہ جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جو لوگ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے ان کی طرف توجہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔